बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मरकजी मुलजिम अरमगान और शरीक मुलजिम शहराज दोनों को आज दोबारा इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। अदालत की तरफ से क्या फैसला आया है आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। मारूफ टीवी एक्टर हैं साजिद हसन, उनके बेटे को मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार किया गया है और साजिद हसन के बेटे से क्या चीजें बरामद हुई हैं, क्या वो भी एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर है, आज की वीडियो में ये भी आपसे शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ अदालत के अंदर अरमगान ने अपनी वालदा के साथ ना सिर्फ मिसबिहेव किया बल्कि जो उनकी वालदा सारा की तरफ से एक वकील हायर किया गया था, अरमगान का कहना था कि मैं इस वकील को अपना वकील नहीं मानता और ना ही मेरा केस इस वकील को दिया जाए। तो अदालत के अंदर ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई जब अरमगान की वालदा ने कहा कि मैंने ये वकील किया है अरमगान के लिए और बेटा ये तुम्हारा केस लड़ेगा, जिस पे बेटे अरमगान का आगे से ये कहना था कि मैं इसको नहीं मानता इस वकील को, और उसकी मां तिलमिलाती हुई अदालत में नजर आई। दूसरी तरफ अरमगान का वालिद जो कि डे वन से इस सिस्टम के ऊपर भी धौंस जमा रहा है और अजीबोगरीब हरकतें करता हुआ नजर आता है, उसके इशारे के ऊपर अदालत में आज अरमगान ने क्या किया और फिर पुलिस ने किस तरीके से इस सारे मामले को कवर किया, ये तमाम चीजें आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। अरमगान के हवाले से कुछ और चीजें भी अब सामने आई हैं। शहराज ने कुछ इंटरव्यूज अब दिए हैं मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को, उनमें बताया है कि मुस्तफ़ा के साथ बेसिकली क्या किया गया और वो लड़की के हवाले से भी बताता हुआ उसमें नजर आया इंटरव्यू में कि बेसिकली वो लड़की कौन थी और असल मामला क्या था। और जो ब्लड स्टेन्स अरमगान के कमरे में से मिले थे जहां पे मुस्तफ़ा को कत्ल किया गया, एक तरफ कहा जाता है कि वो लड़की के ब्लड स्टेन थे, लेकिन शहराज का ये कहना है कि वहां पे जितना भी खून मौजूद था वो सारे का सारा मुस्तफ़ा का था, क्योंकि मुस्तफ़ा को मार मार के अधमुआ कर दिया गया था और उसकी बॉडी में से मुसलसल ब्लड निकल रहा था। तो आज ये दोनों मुल्जमान जो हैं, इनको अरमगान और शहराज को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में लाया गया। जब इनको पेश किया गया तो पुलिस की तरफ से इन दोनों मुल्जमान का मजीद रिमांड मांगने की इस्तदा की गई। अदालत का ये कहना था कि दोनों मुल्जमान का मेडिकल करवा के अदालत में पेश किया जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अरमगान ने फिर दोबारा से अपने बाप के इशारे पे ड्रामा शुरू किया और अदालत से कहा, यानी जज साहब से कहा मुकालमा करते हुए कि मुझे खाना नहीं दिया जाता, पुलिस वाले मुझे बलूचिस्तान लेकर गए थे और इन्होंने कहा कि हम तुम्हें गोली मार देंगे, मुझे डर है कि ये मुझे पुलिस कस्टडी में ही मार देंगे, मुझे खाना नहीं दिया जाता, मुझे प्रॉपर खाना फराहम किया जाए। जिस पे जब अदालत की तरफ से कोई प्रॉपर जवाब नहीं आया तो फिर अरमगान के वालिद ने अरमगान को हाथ से इशारा किया कि वो बेहोश हो जाए और वो बेहोश होके ये कह के गिर गया कि मैंने तो कई रोज से खाना नहीं खाया। लेकिन फिर पुलिस की तरफ से जब अदालत को बताया गया कि प्रॉपर मुल्जिम को खाना दिया जा रहा है और जो भी ड्यूरिंग कस्टडी एक मुल्जिम के साथ सलूक होता है वही सलूक अरमगान के साथ किया जा रहा है। तशद्दुद के हवाले से भी अदालत का पूछना था कि क्या आप पे तशद्दुद किया गया है, जिस पे अरमगान का ये कहना था कि मुझे तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। तो पुलिस का कहना था कि अरमगान को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया। पुलिस का एक जो तरीका है इन्वेस्टिगेशन करने का या चीजों को रिकवर करने के लिए, हम इसके बंगले पे भी इसे लेके गए हैं, बलूचिस्तान हब के इलाके में भी लेके गए हैं और तमाम चीजें जिस तरीके से मुस्तफ़ा को ले जाया गया उनको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। वो रोड मैप बनाने के लिए बेसिकली मुल्जमान को बलूचिस्तान ले जाया गया, तो उसकी वजह से ये मुल्जिम उल्टा पुलिस के ऊपर इल्जामात आयद कर रहा है, जिसपे अदालत ने 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पुलिस को देते हुए कहा कि दोनों मुल्जमान का, शहराज और अरमगान का जो मेडिकल है वो करवा के उसकी रिपोर्ट अदालत के अंदर पेश की जाए। तो दूसरी तरफ जब अरमगान की वालदा वहां पे आई, सारा जो कि उनकी वालदा है और इनके वालिद ने दूसरी शादी कर रखी है और इनकी वालदा ने भी शादी कर रखी है, तो अब बताया ये जाता है कि जब उन्होंने कहा कि ये वकील बेटा मैंने तुम्हारे लिए किया है और ये तुम्हारा केस लड़ेगा, तो अरमगान ने टोटली वहां पे ना सिर्फ अपनी वालदा के साथ मिसबिहेव किया बल्कि कहा कि वो इस वकील को नहीं मानता
اور اس نے یہ بھی عدالت سے کہا کہ میں نے کوئی سگنیچر نہیں کی ہے اور نہ ہی یہ میرا وکیل ہے، نہ اس کو میرا وکیل مانا جائے۔ اس کی والدہ وہاں کافی شرمندہ بھی نظر آئیں، تلملاتی ہوئی نظر آئیں، لیکن ارمغان نے اپنی والدہ کی ایک نہ سنی۔ اور عدالت کے اندر ارمغان کی والدہ سارہ کی طرف سے اور شہراز کی بہن کی طرف سے 2 درخواستیں دی گئی تھی کہ ملزمان کے ساتھ ہماری ملاقات کا کوئی وقت مقرر کر دیا جائے۔ ان دونوں درخواستوں کو عدالت نے مسترد کر دیا کہ ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ روز قبر کشائی ہوئی، مصطفیٰ ڈیڈ باڈی جو کلیم کی جا رہی ہے اس ڈیڈ باڈی کو نکالا گیا اور وہ ڈیڈ باڈی کے نمونے لیے گئے جن کی تعداد 11 ہے، انہیں فرینزک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ جیسے ہی فرینزک کی رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ ڈیڈ باڈی بیسیکلی کس کی ہے۔ اور ڈاکٹر سمیہ کا یہ بھی عدالت کو بتانا تھا کہ باڈی کی یہ صورتحال تھی کہ پوسٹ مارٹم میں یا اور کسی بھی طریقے سے کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی۔ تو مصطفیٰ قتل کیس میں معروف ٹی وی ایکٹر ہیں ساجد حسن، اب ان کا بیٹا بھی پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ اور نہ صرف جب ان کے گھر میں ریڈ کیا گیا تو ساجد حسن کے جو بیٹے ہیں اس سے بھاری مقدار میں ڈرگ ملی ہے، بلکہ اور بھی ویپنز یعنی کہ غیر قانونی اسلحہ اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور ڈیجیٹل ڈیوائسز کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ چیزیں ملی ہیں۔ ڈی ایچ اے کے مختلف علاقوں میں پولیس نے آپریشن کیا ہے اور یہ آپریشن کیا گیا ہے بیسیکلی شہراز کی انویسٹیگیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ شہراز جو شریک ملزم ہے ارمغان کے ساتھ جو کہ مصطفیٰ کے مرڈر میں ملوث ہے، اس نے کچھ لڑکوں کے نام بتائے تھے جو کہ پارٹیز کرتے ہیں، جو ڈرگ کی خرید و فروخت کرتے ہیں ارمغان کے ساتھ، اور ویڈ نامی جو ڈرگ ہے اس کی بھاری مقدار مختلف پوش ایریاز میں فروخت کرنے کے بیسیکلی یہ ڈرگ ڈیلر ہیں۔ اور ان ڈرگ ڈیلر میں ایک بڑا نام آ رہا ہے، معروف ٹی وی ایکٹر ساجد حسن کا بیٹا ہے، اور اس کا بہت زیادہ بنگلے پہ آنا جانا تھا ارمغان کے پاس، اور وہ بھی یہ منشیات کا کام کرتا ہے۔ ارمغان اکیلا ہی نہیں، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لڑکے ہیں جو پوش ایریاز نہ صرف ڈانس پارٹی اور ڈرگ پارٹیز کے اندر منشیات سپلائی کرتے ہیں، بلکہ پوش ایریاز کے جو اسکول کالجز ہیں وہاں پہ بھی ڈرگ کی سپلائی کی جاتی ہے، اور گھروں کے اندر جو پرائیویٹ پارٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ بھی یہ ڈرگ کو سپلائی کرتے ہیں۔ تو ان میں ساجد حسن کا بیٹا پکڑا گیا ہے۔ ساجد حسن کے بیٹے کو جب گرفتار کیا گیا تو غیر قانونی اسلحہ بھی اس کے پاس سے برآمد ہوا ہے، بھاری مقدار میں ڈرگ پکڑی گئی ہے جو کہ بتائی جا رہی آئس، ویڈ اور دیگر جو یہ ڈرگ کی چیزیں ہیں وہ پکڑی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیجیٹل ڈیوائسز پکڑی گئی ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو ساجد حسن کا بیٹا اور جو ڈیجیٹل ڈیوائسز پکڑی گئی ہیں ان سے مزید یہ جو ایک ڈرگ مافیا انٹرنیشنل لیول تک کام کر رہا ہے۔ ارمغان نے تو بہت ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی، لیکن اب یہ ساجد حسن کے بیٹے سے کچھ چیزیں مل گئی ہیں جس سے کہ آگے نظر آ رہا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جائے گا۔ تو ڈی ایچ اے کراچی میں ایک بھرپور کمپین شروع کی گئی پولیس کی طرف سے، اور ایک کریک ڈاؤن کیا گیا۔ جتنے بھی نام شہراز کی طرف سے بتائے گئے ہیں ان کو ان کے گھروں میں ریڈ بھی کیا گیا، ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ 4 نوجوان ہیں جو کہ ارمغان کا رائٹ ہینڈ بتائے جاتے ہیں، جس میں ایک ایکٹر ساجد حسن کا بیٹا ہے۔ اور شہراز کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو شہراز کا منہ ڈھانپ کے کچھ ٹی وی چینلز کو انٹرویو دلوائے گئے ہیں، اور جو اس نے اس میں چیزیں بتائی ہیں مصطفیٰ کے حوالے سے وہ یہی بتاتا ہے کہ بیسیکلی مارشا شاہد جو ہے یہ اس کا معاملہ ہے۔ مارشا شاہد کو کئی بار اس نے ارمغان کے ساتھ بنگلے پہ دیکھا تھا، اس کا یہ بھی کہنا ہے۔ اور جو نیو ایئر پارٹی تھی تب مصطفیٰ اور ارمغان کا جھگڑا ہو چکا تھا مارشا کی وجہ سے، اس لیے مصطفیٰ کو نیو ایئر پارٹی میں انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، اور مارشا وہاں پہ موجود تھی۔ اور پھر جو کچھ بھی مارشا اور ارمغان کے درمیان ہوا تو اس کی کچھ تصاویر اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ مصطفیٰ کے ساتھ شیئر کی گئی، اور وہیں سے پھر ان کا جھگڑا بڑا، جو کچھ ایموجیز وغیرہ بنا کے بھیجے مصطفیٰ نے ارمغان کو، اور پھر ارمغان نے صرف ایسا نہیں ہوا جو شہراز بتاتا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں تھا کہ 6 تاریخ کو ہی یہ پلان کیا گیا کہ مصطفیٰ آئے گا اور اسے مار کے پھینک دیا جائے گا ایسے، بلکہ یہ ایک مکمل منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ یہ منصوبہ بندی بہت پہلے ارمغان نے کر رکھی تھی، اور اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ
یہ لڑکی جو مارشا شاہد ہے یہ بتائی جاتی ہے۔ شہراز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اور بھی لڑکیاں ہیں جن میں انجلینا لڑکی کا نام لیا گیا، ایک ماورا لڑکی ہے، اور بھی وہ کچھ لڑکیوں کے نام بتا رہا ہے، اور یہ جو لڑکیاں وہ بتا رہا ہے یہ بھی ڈرگ کا کام کرتی ہیں، یعنی یہ بھی ڈرگ سپلائی کرتی ہیں آگے۔ اور یہ ایک یا دو لڑکیاں نہیں ہیں، درجنوں لڑکیاں ہیں جن کے نام بتائے گئے ہیں۔ ان لڑکیوں کے گھروں پہ ریڈ کیے جا رہے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے، اور ابھی تک صرف 2 لڑکیوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ یعنی اب یہ جو لڑکے اور لڑکیاں ایک گھناؤنا کام ایک پوش ایریے میں کر رہے ہیں، نوجوان نسل کو ڈرگ کی طرف لے کے آ رہے ہیں، اور یہ زہر قاتل نوجوان نسل کے اندر یہ اس طریقے سے پھیلا رہے ہیں، تو اب ان کو پکڑا تو جا رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایک طرف تو پولیس کا یہ کلیم کرنا ہے کہ ہم نے ڈی این اے سیمپل لیے ارمغان کے کمرے سے، اور جو وہاں پہ بلڈ ملا وہ ایک لڑکی کا بلڈ بھی ہے، جو کہ مارشا کو وہاں ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے پیروں اور ٹانگوں میں سے خون نکلا۔ لیکن شہراز یہ بتاتا ہے کہ وہاں پہ جتنا بھی بلڈ بکھرا ہوا تھا وہ سارے کا سارا مصطفیٰ کا بلڈ تھا، وہ لڑکی کا بلڈ نہیں تھا۔ شہراز کا یہ کہنا ہے کہ مصطفیٰ کو پٹائی کی گئی جب وہ آیا، اور اس کے بعد اس کو ایک چادر میں باندھ کر گاڑی کی ڈگی میں ڈال دیا گیا، اور وہاں پہ بہت زیادہ ٹارچر کا نشانہ بنانے کے بعد بیڈ روم سے پھر لاؤنج میں لے جایا گیا، اور 15-20 منٹ کے وقفے سے شہراز جاتا تھا اور اس کی پٹائی کرتا تھا۔ اس نے اس کے کپڑے اتار دیے تھے، اس کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر بھی تشدد کیا گیا اور کٹ لگائے گئے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ بڑا ہی یہ افسوسناک واقعہ ہے، اور اس میں جو سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیجز ہیں جو کہ بہت امپورٹنس کی حامل تھی، کیونکہ جو ارمغان کا گھر تھا وہ چاروں طرف سے سی سی کیمراز کے ساتھ کور کیا گیا تھا، جو کہ 4 گھنٹے اس نے لگا کے، جب پولیس نے وہاں پہ چھاپا مارا اس نے پولیس کو انگیج کرنے کے لیے فائرنگ کی، اور اسی دوران اس نے یہ تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز ڈیلیٹ کر دی، اور یہ تمام چیزیں ریکارڈ کی گئی تھی جب مصطفیٰ پہ ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ تو اب ان چیزوں کو، یہ جتنی بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز ڈیلیٹ کی گئی ہیں فرینزک کے ذریعے ان کو ریکور کیا جا سکتا ہے، اور جو کچھ بھی وہاں ہوا اور جو وہاں پہ آ رہا تھا تمام چیزیں سامنے آ سکتی ہیں اگر پولیس اس کی فیئر نیٹ اینڈ کلین انویسٹیگیشن کرے۔ اور اگر اسے صرف خانہ پوری کے لیے انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو پھر کوئی بھی چیز ریکور نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے پولیس نے 25 کے قریب ڈیجیٹل تجوریاں ان کے گھر سے اٹھائی تھی، اور پھر اب وہ کہاں ہیں، ان کو کب کھولا جانا ہے، ان کے اندر کیا بٹ کوائن ہے، کیا ان کے اندر ڈیجیٹل کرنسی ہے، کیا ان کے اندر کوئی اور چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے لانی بہت ضروری ہیں۔ لیکن اگر فیئر انویسٹیگیشن نہ ہوئی اور بندر بانٹ کر لی گئی ان چیزوں کی تو پھر کچھ بھی سامنے نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں سے ڈیجیٹل ڈیوائسز بھی ملی اور بہت ہی جدید اسلحہ بھی ملا، لیکن ابھی تک کوئی بھی چیز سامنے نہیں آ رہی کہ وہ تمام کی تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ بنائی بھی جائیں گی یا نہیں بنائی جائیں گی۔ تو اس وقت کیس کو تھوڑا سا خراب کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو مرکزی ملزم ہے ارمغان، بیسک تو بات یہ تھی کہ اس کا انٹرویو سامنے آنا چاہیے تھا کہ اس نے یہ سب کچھ کیسے کیسے کیا، لیکن شہراز کے انٹرویو چلوائے جا رہے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا تاکہ اسے بعد میں اس معاملے سے نکال دیا جائے۔ اور جہاں تک ارمغان کا تعلق ہے، ارمغان کے حوالے سے کوئی ایسا انٹرویو اور ابھی تک 164 کا بیان ہے وہ بھی ریکارڈ نہیں کروایا گیا۔ مصطفیٰ کے جو تعلقات تھے وہ ارمغان کے ساتھ دوستی کے تھے۔ یہ جتنے بھی لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے، یعنی جتنے بھی لڑکے اور پکڑے گئے، جس میں ایکٹر ساجد حسن کا بیٹا ہے، وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ مصطفیٰ وہاں پہ آتا تھا اور وہاں پہ وہ ویڈ سپلائی کرتا تھا، یعنی مصطفیٰ ڈرگ سپلائی کرتا تھا، اور یہ سارے اکٹھے بیٹھتے تھے، ڈرگ یہ یوز بھی کرتے تھے، اور یہ ان کا جو جھگڑا ہے وہ لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وقت ایک انٹرویو شہراز کا سامنے اس کا منہ ڈھانپا ہوا، کیا واقعی وہ شہراز ہے یا وہ کسی اور کو کھڑا کر کے ایک پلانٹڈ سا انٹرویو کر کے چلوایا جا رہا ہے معاملے کو توڑ مروڑ کر بتانے کے لیے، حالانکہ اصل میں تو ارمغان سے یہ ساری چیزیں گلوانی چاہیے تھی سامنے لا کے، اور پھر منہ ڈھانپنے کی کیا ضرورت ہے، پتہ چلنا چاہیے جس نے اتنا ہینیس کرائم کیا ہے، بروٹلی ٹارچر بھی کیا، اس کے بعد وہ ڈیڈ باڈی کو جلا دیا، اس کے ہاتھ پاؤں سر بازو پاؤں کوئی بھی چیز نہیں تھی، تو ایسے لوگوں کو چھپا کر انٹرویو کرنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور پھر جو مرکزی ملزم ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، بجائے کہ اس سے یہ انٹرویو کیے جائیں، شہراز سے یہ انٹرویو کیے جا رہے ہیں۔
تو اس وقت پولیس اور بھی لوگوں کو حراست میں لے رہی ہے اس حوالے سے، اور عدالت کے اندر سے جو 5 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ ملا ہے ان ملزمان کا، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم 164 کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے کروائیں گے تاکہ پھر وہ ایک ٹھوس ایویڈنس کے طور پہ چالان کے ساتھ لگایا جا سکے۔ دوسری طرف یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو بنگلے کے اندر مختلف ڈرگ پارٹیز ہوتی تھی، ڈانس پارٹیز ہوتی تھی، وہاں پہ بہت ساری لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے ہوتے تھے، اور یہ وہی لڑکے لڑکیاں تھے جو اور لڑکیوں اور لڑکوں کو ساتھ لاتے تھے، اور ڈرگ وغیرہ وہاں پہ وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کی جاتی تھی، اور ان کے ذریعے اس اپنے کام کو مزید وسیع کیا جاتا تھا۔ یعنی لڑکیاں بھی ڈرگ سپلائی کرتی ہیں، یعنی ڈرگ ڈیلر ہیں، اور 2 لڑکیاں اریسٹ ہو چکی ہیں، 4 یہ لڑکے ہیں، اور جو ساجد حسن ہیں وہ اپنے بیٹے کے پیچھے تھانے میں گئے ہیں، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے بات چیت کی ہے، جس پہ کہ پولیس نے ایویڈنس دکھائے ہیں کہ ان کے بیٹے سے کیا کیا چیزیں برآمد ہوئی ہیں، اور اب ان کے جو بیٹے ہیں ان کو اس انویسٹیگیشن میں نہ صرف پروپر شامل کیا جائے گا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 4 لڑکے پکڑے گئے ہیں، اگر ان کا بھی کوئی نہ کوئی معاملہ ان تمام چیزوں سے نکلتا ہے، مصطفیٰ مرڈر کیس سے، یا یہ منشیات کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پہ کام ہو رہا ہے، تو فردر اس میں دفعات شامل کر کے مزید لوگوں کے نام بھی ایف آئی آر میں شامل کیے جائیں گے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔